तुम एक पुराने जंगल के किनारे खड़े हो। तुम्हें पता है कि इस जंगल में कोई आवाज नहीं है, ना परिंदे, ना कीड़े, ना हुआ। मुकम्मल खामोशी, जैसे किसी ने वक्त रोक दिया हो। तुम्हारे सामने एक लाश है जिसका चेहरा तुम पहचानते हो। वो तुम्हारा भाई है जो 5 साल पहले इस जंगल में गुम हो गया था। तुम घबराकर उसकी तरफ बढ़ते हो, लेकिन जैसे ही तुम उसके करीब पहुंचते हो, इसकी आंखें खिल जाती हैं, काली, बिल्कुल काली, जैसे कुआकाफ की गहराइयां। वो तुमसे कहता है, भाग जा। उसने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हारी पीछे एक औरत खड़ी है, सफेद लिबास में। इसका चेहरा तुम्हारी मंगेतर जैसा है, लेकिन इसके तीर जमीन पर नहीं टुक रहे। वो मुस्कराती है और कहती है, अब तुम भी मेरी शादी में शामिल होगे। तुम्हारी पांव जड़ से उखड़ जाते हैं, तुम जमीन में धंसने लगते हो, और जब तुम आंखें बंद करते हो तो तुम सुनते हो हजारों जिन्नात की शादी की खुशियां, हंसी, दफ बजाने की आवाजें, और बीच में किसी के रोने की आहिस्ता सिसकियां। तुम जान गए, तुम इस जंगल में कभी नहीं आए थे। तुम हमेशा से यहाँ के कैदी थे। ये कहानी है लनती जंगल में ममनुआ शादी के बाद जिन्नात का खौफनाक इंतकाम। और ये एक ऐसे जंगल की दास्तान है जहां इंसानों की शादी जिन्नात की लानत बन जाती है, जहां हर दरख्त एक रूह है और हर रात एक नई मौत लाती है। पाकिस्तान के शुमाल में कोहमालिया के दामन में एक घना जंगल था जिसे मकामी लोग हराम वादी कहते थे। ये नाम इसलिए नहीं था कि वहां हराम कारियां होती थीं, बल्कि इसलिए कि वहां कोई इंसान कदम नहीं रख सकता था, और जो रखता था वो वापस नहीं आता था। ये जंगल सदियों से एक खुफिया जिन कबीले की पनाहगाह था। इस कबीले का नाम था इल्मदह। ये जिन्नात आग से नहीं बल्कि मिट्टी और हुआ से बने थे, लेकिन उनकी ताकत आम जिन्नात से कहीं ज्यादा थी। उनका एक सख्त कानून था, कोई इंसान इस जंगल में दाखिल ना हो, कोई इंसान यहां शिकार न करे, और सबसे बढ़कर कोई इंसान यहां शादी की रस्म अदा न करे, क्योंकि शादी की खुशियां जिन्नात की नींद में खलल डालती थीं, और जिन्नात के नजदीक इंसानों की शादियों की हंसी उनके लिए मौत की घंटी थी। कहानी का आगाज होता है एक छोटे से गांव बस्ती मुराद से, जो इस जंगल से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर था। इस गांव में एक नौजवान रहता था, ज़हीर, 25 साल का, पठानों जैसी मजबूत जसामत, गहरी आंखें, और दिल में किसी से मोहब्बत की आग। वो अपनी चचाजाद बहन राबिया से बचपन से प्यार करता था। राबिया 19 साल की थी, बिल्कुल खूबसूरत। इसकी आंखें शहद जैसी मिठास लिए, इसकी हंसी झरने की तरह थी, और उसके बाल रेशम की तरह लंबे। दोनों का बचपन एक साथ गुजरा था, और जब वो बड़े हुए तो उनकी मोहब्बत मजीद गहरी हो गई। लेकिन राबिया के वालिद हाजी नूर मोहम्मद एक सख्त मिजाज आदमी थे। उन्होंने राबिया की शादी गांव के एक अमीर व्यापारी बहादुर खान से तय कर दी थी, जो राबिया से दुगनी उम्र का था। उसकी पहली बीवी मर चुकी थी, और वो अपनी जुल्म के लिए मशहूर था। ज़हीर ने राबिया से कहा, हम भागकर शादी करेंगे। राबिया ने घबरा कर कहा, कहाँ? हमारे गांव में कोई हमारी शादी नहीं कराएगा। ज़हीर ने इसका हाथ थामा और कहा, हराम वादी में, वहां किसी को पता नहीं चलेगा। राबिया ने सहम कर कहा, वहां जिन्नात रहते हैं। ज़हीर हंसा, ये सब बेवकूफों की बातें हैं। हम वहां जाकर एक मौलवी से शादी कर लेंगे, और वापस आकर सबको बताएंगे कि अब तुम मेरी बीवी हो। राबिया दिल ही दिल में डर गई, लेकिन इसे ज़हीर पर इतना भरोसा था कि वो राजी हो गए। उन्होंने रात का इंतखाब किया, ऐसी रात जब गांव के सब लोग सो रहे थे। वो 2 घोड़ों पर सवार हुए और जंगल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई बार अजीब आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई दरख्तों से सरगोशियां कर रहा हो। ज़हीर ने इन आवाजों को नजरअंदाज किया। वो जंगल के अंदर एक साफ जगह पर पहुंचे, जहां एक पुराना बाबा का मकबरा था। मकबरे के पास ही एक बूढ़ा मौलवी रहता था, मौलाना सिराज, जो पिछले 20 साल से इस जंगल में गोशा नशीन था।
لوگ کہتے تھے کہ وہ جنات سے بات کر سکتا ہے، لیکن ظہیر اسے ایک عام فقیر سمجھتا تھا۔ ظہیر نے مولانا سراج کو جگایا اور اسے 20,000 روپے دینے کی پیشکش کی کہ وہ ان کی شادی کرائے۔ مولانا نے حیرت سے دیکھا اور کہا، بیٹا، یہ جنگل جنات کی زمین ہے، یہاں شادی کرنا ان کو غصہ دلائے گا، میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ ظہیر نے اصرار کیا۔ آخر مولانا نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اس شادی میں کوئی گواہ نہیں ہوگا، اور شرط یہ ہے کہ تم اس جنگل میں رات نہیں گزارو گے، شادی کے فوراً بعد واپس چلے جانا۔ ظہیر نے وعدہ کیا۔ مولانا نے چند آیات پڑھی۔ ظہیر نے رابعہ کو حق دیا، مہر کے طور پر 5,000 روپے، اور وہ دونوں میاں بیوی بن گئے۔ یہ شادی محض 15 منٹ میں ہوئی۔ جب ظہیر نے رابعہ کے سر سے دوپٹہ ہٹایا تو اسے لگا جیسے اس کی ساری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ رابعہ شرماتی ہوئی مسکرائی۔ مولانا سراج نے کہا، اب جلد واپس جا، دیکھو ہوا بدل رہی ہے، یہ جنات کے آنے کی علامت ہے۔ ظہیر نے مولانا کو پیسے دیے اور وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر واپس جانے لگے۔ لیکن جب وہ جنگل سے باہر نکلنے والے تھے، اچانک ان کا راستہ غائب ہو گیا۔ جہاں پہلے راستہ تھا وہاں گھنے جھاڑیاں اگ آئی تھیں۔ گھوڑے ڈر کر ہنسنے لگے۔ ظہیر نے کہا، کچھ نہیں، ہم دوسرا راستہ ڈھونڈ لیں گے، لیکن جتنے راستے انہیں ملتے وہ سب کسی نہ کسی طرح بند ہوتے۔ رابعہ نے ڈرتے ہوئے کہا، ظہیر، ہم پھنس گئے ہیں۔ یہ ظہیر نے اسے دلاسا دیا، چلو واپس مولانا کے پاس چلتے ہیں۔ جب وہ مقبرے کے پاس پہنچے تو مولانا سراج وہاں موجود نہیں تھے۔ ان کی جگہ صرف ایک پرانی چادر اور ایک تسبیح پڑی تھی جس پر خون کے دھبے تھے۔ ظہیر نے پکارا، مولانا صاحب، کوئی جواب نہ آئے۔ اچانک ایک درخت کے پیچھے سے آواز آئی، ایک عورت کی آواز، ٹوٹی پھوٹی، جیسے وہ بہت دور سے آ رہی ہو۔ مبارک ہو نئی شادی پر۔ ظہیر نے کہا، کون ہے؟ باہر آؤ۔ آواز ہنسی، ایک ایسی ہنسی جس سے درختوں کے پتے جھڑ گئے۔ پھر درخت کے پیچھے سے ایک عورت نکلی۔ وہ نہایت خوبصورت تھی، اس کے بال سونے جیسے چمک رہے تھے، اس کی آنکھوں میں سبز روشنی تھی، اور اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سا نشتر تھا۔ لیکن اس کے پاؤں انسانوں کے نہیں تھے، وہ بکری کے پاؤں تھے، کھروں والے۔ ظہیر نے رابعہ کو اپنے پیچھے کر لیا اور کہا، تم جن ہو؟ اس عورت نے کہا، میرا نام زنوبیہ ہے، میں علم دہر قبیلے کی سردار ہوں۔ تم نے ہماری زمین میں شادی کی بغیر ہماری اجازت کے، تم نے ہماری نیند خراب کی، اب تمہیں سزا ملے گی۔ ظہیر نے کہا، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ زنوبیہ نے کہا، تم نہیں نکل سکتے، یہ جنگل اب تمہاری قید ہے، اور تمہاری شادی ہم اسے منائیں گے اپنے طریقے سے۔ اس نے ہاتھ کی ایک جھپکی دی اور اچانک چاروں طرف سینکڑوں جنات نمودار ہو گئے، کچھ انسان نما، کچھ جانور نما، کچھ خالص روشنی کے بلب کی طرح، کچھ خالص دھوئیں کے بادل۔ سب نے مل کر ایک گول دائرہ بنا لیا۔ ان کے بیچ میں زنوبیہ نے ظہیر اور رابعہ کو کھڑا کر دیا۔ اس نے کہا، اب ہم تمہاری شادی کو اپنی شادی میں بدل دیں گے، ہر رات تم میں سے ایک ہمارے ساتھ رقص کرے گا، اور جس رات تم میں سے کوئی ہماری شادی سے انکار کرے گا، اس کی روح ہمیشہ کے لیے یہاں قید ہو جائے گی۔ یہ سن کر رابعہ بے ہوش ہو گئی۔ ظہیر نے زنوبیہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ اس کے جسم میں سے گزر گیا جیسے دھوئیں میں ہاتھ ڈالا ہو۔ زنوبیہ ہنسی، تم ہمیں چھو نہیں سکتے، لیکن ہم تمہیں چھو سکتے ہیں۔ اس نے اپنی انگلی ظہیر کے سینے پر رکھی تو اسے لگا جیسے کوئی گرم لوہا اس کے دل کو چھو رہا ہے۔ وہ چیخ کر زمین پر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ اور رابعہ ایک بڑے سے کمرے میں تھے جس کی دیواریں ہڈیوں سے بنی تھیں اور چھت پر انسانوں کی کھوپڑیاں لٹک رہی تھیں۔ دروازہ بند تھا اور اس پر ایک تختی لگی تھی جس پر لکھا تھا، 3 دن 3 راتیں۔
ہر رات ایک قربانی۔ پہلی رات زنوبیہ نے ظہیر کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے کہا، تم مجھے اپنی بیوی بنا لو، میں تمہیں اور رابعہ کو آزاد کر دوں گی۔ ظہیر نے انکار کیا۔ زنوبیہ نے اس کے سامنے رابعہ کا ایک بال دکھایا جو اس نے رابعہ کے سر سے توڑا تھا۔ یہ بال رابعہ کی جان ہے، اگر تم نے مجھے قبول نہ کیا تو میں یہ بال جلا دوں گی اور رابعہ مر جائے گی۔ ظہیر نے سوچا اس نے رابعہ کی جان بچانے کے لیے ہاں کر دی۔ اس نے زنوبیہ کو اپنی بیوی مان لیا، زبانی طور پر، لیکن دل سے نہیں۔ زنوبیہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا، اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنائی جو ہڈی کی بنی ہوئی تھی، اور کہا، اب تم میرے شوہر ہو۔ رابعہ آزاد ہے۔ اسی لمحے رابعہ کا کمرہ کھل گیا اور وہ بھاگ کر باہر نکل گئی، لیکن وہ جنگل سے باہر نہیں نکلی۔ وہ کہیں غائب ہو گئی، جیسے زمین نے نگل لیا ہو۔ ظہیر نے زنوبیہ سے پوچھا، رابعہ کہاں ہے؟ زنوبیہ نے کہا، وہ جنگل میں بھٹک رہی ہے۔ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرو گے تو میں اسے تم سے ملا دوں گی، ورنہ وہ ہمیشہ بھٹکتی رہے گی۔ دوسری رات ظہیر نے زنوبیہ سے جھوٹ بولا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ زنوبیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جنات انسان کے دل کا حال پڑھ سکتے تھے۔ اس نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا دل اب بھی رابعہ کے لیے دھڑکتا ہے۔ تو پھر سزا، آج رات تم رابعہ کی آواز سنو گے لیکن اسے چھو نہیں سکو گے۔ ظہیر نے رات بھر رابعہ کو پکارتے سنا، وہ جنگل میں بھاگ رہی تھی، اس کے پیچھے درندے تھے جو دراصل جنات تھے، اور وہ اسے بچانے نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور زنوبیہ اسے دیکھ کر خوش ہوتی رہی۔ تیسری رات ظہیر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خود کو قربان کر دے گا۔ اس نے زنوبیہ سے کہا، میں تمہیں اپنا خون پیش کرتا ہوں، اتنا خون کہ تمہاری پیاس بجھ جائے، بس رابعہ کو چھوڑ دو۔ زنوبیہ نے کہا، بہت اچھا، اپنی رگ کاٹو اور یہ کنواں بھر دو۔ اس نے ایک پرانا کنواں دکھایا جو خون سے خالی تھا۔ ظہیر نے اپنی کلائی پر چاقو چلایا، خون بہنے لگا۔ جب وہ کنواں بھرنے لگا تو زنوبیہ کا چہرہ بدلنے لگا، وہ زیادہ خوبصورت، زیادہ انسانی ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے کہا، بس کافی ہے، میں تمہاری قربانی قبول کرتی ہوں، رابعہ آزاد ہے۔ لیکن جب ظہیر نے رابعہ کو ڈھونڈا تو وہ بے ہوش پڑی تھی، اس کے جسم پر کہیں زخم نہیں تھے، لیکن اس کی آنکھیں کھلی تھیں، وہ دیکھ رہی تھی، بول نہیں سکتی تھی، اس کی زبان کٹ چکی تھی۔ جنات نے اسے خاموش کر دیا تھا تاکہ وہ کسی کو ظہیر کے بارے میں نہ بتا سکے۔ ظہیر رابعہ کو لے کر گاؤں واپس آیا۔ گاؤں والوں نے انہیں دیکھ کر پتھر مارے، حرام کی شادی کی، اب جنات کی لعنت لے کر آئے ہو۔ لیکن ظہیر نے سب کو کہانی سنائی، لوگوں نے انہیں گاؤں سے نکال دیا۔ وہ دونوں ایک ویران مکان میں رہنے لگے۔ رابعہ کبھی بول نہیں سکتی تھی، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ کہہ دیتی تھی۔ ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی، اصل انتقام ابھی باقی تھا۔ ایک رات ظہیر نے دیکھا کہ رابعہ کے پیٹ میں سے روشنی نکل رہی ہے۔ وہ حاملہ تھی، لیکن کس کا بچہ؟ اس نے رابعہ سے پوچھا اشاروں میں، تو رابعہ نے بتایا کہ جب وہ جنگل میں بے ہوش تھی، زنوبیہ نے اسے چھوا تھا اور اس کے پیٹ میں ایک جن کا بیج ڈال دیا تھا۔ ظہیر گھبرا گیا۔ اس نے ڈاکٹروں سے رجوع کیا، لیکن الٹرا ساؤنڈ میں بچہ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف ایک سیاہ دھبا تھا جو بڑھ رہا تھا۔ 9 ماہ بعد رابعہ نے ایک بچے کو جنم دیا۔ وہ بچہ انسان نہیں تھا، وہ آدھا انسان تھا، آدھا جن۔ اس کے پاؤں بکری کے کھروں جیسے تھے، اس کی آنکھیں سبز تھیں، اور وہ پیدائش کے وقت ہی بولنے لگا، ماں اب میں تمہیں کھاؤں گا۔ رابعہ نے چیخ ماری، لیکن بچے نے اس کا گلا دبوچ لیا۔ ظہیر نے بچے کو رابعہ سے الگ کیا، لیکن بچہ اچھل کر کمرے کی دیوار سے جا لگا اور غائب ہو گیا۔ رابعہ مر چکی تھی، اس کی گردن پر 5 سیاہ نشان تھے۔ ظہیر پاگل ہو گیا۔ وہ جنگل میں واپس آیا، اپنے ہاتھ میں خنجر لیے۔ اس نے زنوبیہ کو پکارا،
باہر آ، تیرے ساتھ مرنے آیا ہوں۔ زنوبیہ نمودار ہوئی، پہلے سے زیادہ خوبصورت، اس کے ہونٹوں پر زہیر کا خون لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا، تم میرے شوہر تھے، یاد ہے؟ تم نے میری شادی قبول کی تھی، تو پھر تم رابعہ کے پاس کیوں گئے؟ اب رابعہ مر گئی، تمہارا بچہ میرے پاس ہے، اور تم اب میرے غلام ہو۔ اس نے اپنی انگلی گھمائی تو زہیر کے پیروں سے زنجیریں نکل آئیں جو پوشیدہ تھیں، لیکن اسے جکڑ رہی تھی۔ زہیر آج بھی اس جنگل میں قید ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ رات کو درختوں پر لٹکتا ہے اور اس کی آنکھوں سے خون بہتا ہے۔ وہ ہر رات اپنی مری ہوئی بیوی کو پکارتا ہے، اور زنوبیہ اس کے پاس آتی ہے، اسے اپنی گود میں سلاتی ہے اور کہتی ہے، دیکھا، تمہاری محبت نے تمہیں کیا کیا، اب تم صرف میرے ہو۔ اور جو کوئی اس جنگل میں رات کو داخل ہوتا ہے، اسے زہیر کی آواز سنائی دیتی ہے، بھاگ جا، اس سے پہلے کہ وہ تجھے بھی اپنی شادی میں بلا لے۔ لیکن جو سنتا ہے وہ پہلے ہی دیر کر چکا ہوتا ہے، کیونکہ جنگل کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں، اور زنوبیہ اس کا نام پکارتی۔ آج بھی حرام وادی میں آدھی رات کو شادی کی خوشیاں سنائی دیتی ہیں، دف بجتے ہیں، ہنسی آتی ہے، اور بیچ میں ایک آدمی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ زہیر ہے جو اب تک اپنی غلطی پر رہا ہے، اور اگر آپ کبھی اس جنگل کے قریب سے گزریں تو رات کو اپنا نام اونچا نہ کہیں، ورنہ زنوبیہ آپ کو بھی اپنی شادی میں بلا لے گی، اور اس شادی سے کوئی واپس نہیں آتا۔